शहादत पैगम्बर इस्लाम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की मजलिस है। मेरी मजलूम शहजादी को मैं पुरसा देता हूँ अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, अल्लाह के रसूल की एक लौती बेटी को, मजलूम कायनात की मजलूम तरीन बीबी को पुरसा। आज का दिन क़यामत का दिन है, 28 सफ़र 11 हिजरी। ये वो दिन है कि जिस दिन मेरी मजलूम बीबी के ऊपर पहाड़ टूट गए, बाबा का चाहने वाले बाप का साया उठ गया। अब मेरी बीवी के पास ना बाबा का साया है, ना गरीब और मजलूम माँ का साया है, जनाब खदीजतुल कुबरा का। जब आपका सिन सिर्फ 5 बरस का था, 8 बरस का था, 8 या 9 बरस का सिन था, जब आपकी चाहने वाली माँ का साया उठा मक्के में। उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो गुजरी 10-11 साल, बाप अल्लाह का रसूल माँ और बाप बन के ज़िंदगी गुजार रहा था, बेटी का ख्याल रख रहा था। ऐसा चाहने वाला बाप जो वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन का मिज़दाक़ है, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसके लिए रहमत मेरी मजलूम बीबी ज़हरा थी। वो रसूल कि जो अव्वल अदद है, अव्वल अक़ल है, अव्वल नूर है, चाहने वाला अल्लाह का महबूब तरीन बंदा, जो यासीन भी है, जो ताहा है, जो मुज़म्मिल है, जो मुद्दस्सिर है, जो अल्लाह का हबीब है, जिसकी सदक़े में, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने आलमीन को खल्क़ किया, वो रसूल का साया हम सब के सरों से उठ गया। आज सिर्फ बीबी यतीम नहीं हुई, आज हम सब यतीम हो गए। हमारी यतीमी का दिन है। अल्लाह के रसूल की हदीस है शिया सुन्नी सारी किताबों में कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। जैसे मेरी मजलूम शहजादी यतीम हुई, वैसे आज हम भी यतीम हो गए। ऐसा चाहने वाला रसूल, ऐसा करीम इब्ने करीम कि जिसने मुसीबतों को, जिसके ऊपर पहाड़ टूट गए, 23 बरस की मेहनतों के बाद मुसलमानों ने ये किया कि आपको जहर से शहीद किया गया। एक रिवायत हमारे पास है कि जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन, जिससे कौन दिया था मैं आप बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन अल्लाह का रसूल को भी जहर की शहादत है। मैंने मजलिस का आगाज़ एक ऐसी शुक्र से किया कि जो ख़ुद अल्लाह के रसूल ने बताया, और इसके रावी मेरा मौला है शेख अब्बास ख़ुम्मी ने मफ़ातिहुल जिना में ये 4 शुक्र का ज़िक्र किया है, जिसका ये दूसरा शुक्र है कि रोज़ सुबह उठ के ये जुमला अपनी ज़बान में बोलो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, गुजराती में बोलो, जो आपकी लैंग्वेज है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। ये वो ब्लेसिंग है अल्लाह की, वो रहमत है अल्लाह की। दोस्तों, मैं बार बार कहता, मैं बड़ा उससे कह रहा कि हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, वी आर नॉट रियलाइजिंग कि जो रहमत हमको मिली है ना उम्मत मोहम्मदी में होने की, उम्मत मोहम्मदी में होने की जो ब्लेसिंग हमारे पास आई, हमने ग्रांटेड लिया है इस्लाम को, इसलिए कि मेरे बाप दादा शिया थे, मेरी फैमिली शिया है, इसलिए आई डोंट बॉदर। हमने स्ट्रगल करके इस्लाम को हासिल नहीं किया। इतना बड़ा करम है परवरदिगार का कि मोर देन अल्लाह चाहता नबी ईसा की उम्मत में पैदा कर सकता था, नबी मूसा की उम्मत में पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। रोजाना शुक्र अदा करो। मैं बोलता सिर्फ एक बात कि जैसे थैंक यू, भाई इतना बोल दो थैंक यू, आपको अंदाजा नहीं है आपका ये थैंक यू आपकी डेस्टिनी को बदल देगा। ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहे, ये अल्लाह का रसूल बोल रहे। शेख अब्बास ख़ुम्मी ने मफ़ातिहुल जिना में भी लिखा कि रोज अल्लाह का रसूल कहते सुबह उठ के ये 4 शुक्र अदा करो। और इमाम अली इसके रावी है, मौला अली से हमारे पास आए। ये नहीं है कि मौला अली को पता नहीं है, मौला अली जानते हैं एक मासूम दूसरे मासूम से जब बात करता है तो वो मासूम के लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है। मेरा मौला से अल्लाह का रसूल कह रहा कि सुबह उठ के ये 4 नेमतों का शुक्र अदा करो, अगर नहीं करोगे तो मैं डरता हूं कि कहीं अल्लाह इन नेमतों को सल्ब ना कर ले, सल्ब ना कर ले। वो करीम है। पहला शुक्र कि अल्लाह ने तुमको सेहत के साथ उठा दिया। मैं एक एक जुमले में आगे बढ़ रहा, वरना मेरा एक एक शुक्र मेरे लिए एक एक मजलिस है, एक एक शुक्र एक एक मजलिस। दूसरा शुक्र
پہلا شکر کہ اللہ اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحت کے ساتھ ہیلتھی اٹھ گیا صبح میں. دوسرا شکر یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. سب سے بڑی رحمت آپ کو جو امت محمدی میں ملی، جو عیسیٰ نبی کی امت کو نہیں ملی، جو موسیٰ نبی کی امت کو نہیں ملی، اگر وہاں ہوتا. اور ایون اس وقت مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں، مور دین 1 بلین مسلم. اللہ کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، 1 بلین میں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس ماں کے ذریعے اور اس باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئی. ہم کرتے ہیں شکر. میری ریکویسٹ ہے آپ سے شہادت پیغمبر اسلام کی مجلس میں کہ روز شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا اور اس گھر میں پیدا کیا، اس ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کی حق میں. ماں پاکیزہ تھی تو دل میں ولایت امیر المومنین آئی. باپ نے حلال رزق کھلایا تو دل میں محبت علی آئی. یہ اتنا ضروری ہے دوستو، یہ اتنا ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا. تیسرا شکر الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق اور لندن میں تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. پوری دنیا میں بندوں کے ہاتھ میں رزق نہیں دیا، میرا رزق تیرے ہاتھ میں. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ بندوں کے حوالے کر دیتا تو آج صرف امیر زندہ رہتا، غریب تو مر ہی جاتا. یوں ہی مار رہا غریب. کتنی بڑی بات ہے. چوتھا شکر الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کتنا بڑا ستار ہے، کتنا بڑا. میں بار بار کہتا ہوں یہ جملہ، روز پڑھو 18 مرتبہ منیمم، یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. اس کے بعد بولو یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا. یا پھر بولو یا معیزو یا معیزو، اللہ پھر تمہاری عزتوں کو بڑھائے گا. اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اگر تم یا ستارو ہوگا. چوتھا شکر کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. اس لیے کہ سب کے گناہ ہیں. میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ بہت کیے ہیں. کمرے میں کیے، اندھیرے میں کیے، حجرے میں کیے، لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے، ایسا بڑا ستار ہے کہ جب مجھے سماج میں، معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. And Allah expects the same thing from you. اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ جب میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا تو تم بھی اپنے بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالو، مومنین کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ پوری ایک ٹاپک ہے، یہ پوری ایک ٹاپک ہے کہ آج ڈیزاسٹر ہے ہماری کمیونٹی میں. صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ کس کے بارے میں آیا اور فوراً اس کو فارورڈ کر دیتے. وی ڈونٹ چیک کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا اس کو. تو میری خواہش ہے آپ سے، یہ میری خواہش ہے آپ سے کہ تم بھی کسی مومن کا لندن میں کسی کے بارے میں کچھ آئے، چھپاؤ 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 چھپاؤ. جب تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہو نا تو اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ. اللہ کا رسول کہہ رہا. دوستو ولادت آپ کی مکے میں ہوئی، بی بی آمنہ آپ کی ماں تھے اور جناب عبداللہ آپ کے والد تھے. اللہ کا رسول، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو. جب سرکار کی پریگننسی، بی بی آمنہ جب پریگننٹ ہوئی، 4 یا 5 منتھس کی پریگننسی تھی. جناب عبداللہ آپ کے جو والد تھے، اللہ کے رسول، میں ہسٹری بتا رہا، جب آپ کے جو والد تھے اتنے حسین تھے. یہ جناب ابو طالب کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں. جناب عبد المطلب گرینڈ فادر ہیں اللہ کے رسول کے. آپ کے 2 بیٹے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک بیوی سے ہیں اور باقی دوسرے بھی، جس میں جناب حمزہ بھی ہے، جناب حمزہ ہے اور کئی لوگ ہیں. لیکن یہ ابو لہب بھی انہی کا بھائی ہے. عبداللہ
اتنے حسین، اتنے خوبصورت. آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا. اللہ کے رسول کے بابا کی بات کر رہا. پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. جب مکے میں آپ چلتے تھے رات کے وقت، جب نکلتے تھے گھر سے، تو پورا وہ بستی روشن ہو جاتی. لوگوں کو پتا چلتا کہ عبداللہ جا رہے. اتنے حسین بات چیز ہے، ممبر کا تقدس کہ میں بتا نہیں سک رہا. آپ سوچو، اللہ کے رسول کا بابا ہے، پیشانی سے نور محمد تھا جو بابا کی پیشانی سے تھا. جب آپ کی پریگننسی، بی بی آمنہ کی پریگننسی 5 یا 6 مہینے کی ہوئی، تو اس وقت جناب عبداللہ، جناب آمنہ کسی کام سے بزنس ٹرپ پہ مکے سے مدینہ منورہ آئے. اور جہاں بزنس ٹرپ پہ آئے تھے، بزنس کے بعد جناب عبداللہ بیمار ہو گئے اور آپ کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہوئی، اس زمانے میں باڈیز کو موو نہیں کرتے تھے، جہاں انتقال ہوتا وہیں آپ کو دفن کر دیتے. تو آپ کو جنت البقیع، اس وقت جنت البقیع بہت بڑی تھی، جہاں مسجد نبوی ہے. اس وقت مسجد نبوی نہیں تھی. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بقیع کے مسجد نبوی. وہیں پہ اسی حصے پہ جناب عبداللہ کی گریو ہے. لیکن یہ ظالمین نے اس کو توڑ دیا، ظالمین نے ختم کر دیا. جناب عبداللہ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے مابین ہے، وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا. اور جناب فاطمہ، جناب آمنہ جو آپ اللہ کے رسول کی ماں تھی، پریگننٹ ہے، وہ واپس آئیں مکہ اپنے فادر ان لا کے پاس، عبد المطلب کے پاس، جو جناب عبداللہ کا گھر تھا. وہیں رہنے لگی. 3 یا 4 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کی 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 30 عام الفیل کو آپ کی ولادت ہوتی ہے. پہلی عام الفیل کو آپ کی ولادت ہوتی ہے. جس سال ابرہہ کا واقعہ مکے میں ہوا، اسی سال اللہ کے رسول کی ولادت ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے دادا کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اور جب 3 یا 4 سال کا اللہ کے رسول کا سن ہوا، آپ اپنی ماں بی بی آمنہ کے ساتھ اپنے بابا کی گریو کی، اپنے بابا کی لحد کی زیارت کو گئے. انہیں آپ سوچو کہ اسلام میں لحد کی زیارت کرنا، گریو کی زیارت کرنا، گریو پہ جانا، یہ سنت رسول ہے. شروع سے جناب آمنہ کے ساتھ جناب اللہ کا رسول مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد اپنے بابا کی لحد کی زیارت کی. زیارت کر کے جب آپ پلٹ رہے تھے، تو راستے میں ابہا ایک جگہ ہے مابین مکہ اور مدینہ. وہاں پہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا. وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کا غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ آپ واپس مکہ آئے. میرے پاس جناب آمنہ کی لحد کی آج بھی تصویر بھی ہے. اس کی بہت اچھی تصویر ہے، لیکن اسی انداز سے وہ تصویر ہے کہ گریو تو بنی ہوئی نہیں ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں. جناب آمنہ کی بھی وفات ہو گئی. اب اللہ کے رسول کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. یہ سیدھا مکہ آئے. مکے میں آنے کے بعد اور اپنے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب آپ کے کفیل بن گئے تھے. اپنے پوتے کو، اپنے یتیم بچے کے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھا. جانتے تھے، معرفت تھی کہ یہ کیا ہے. دن گزرنے لگے. 6 یا 7 سال کا سن ہوا. 6-7 سال میں اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات بتا رہا آپ کو. 6-7 ایئرس کی آپ کا سن ہوا. اس وقت جناب عبد المطلب کا آخری وقت آ گیا. آپ کے 10-11 بیٹے تھے، جس میں جناب ابو طالب ہے، جناب حمزہ ہے، جناب عباس ہے، جس سے نسل عباس چلی، بنی عباس کی، اور ابو لہب ہے. ابو لہب اس وقت سب سے زیادہ پیسے والا تھا بیٹوں میں. پورے اولاد بستر رسول کے قریب آ گئے، بستر عبد المطلب کے قریب آ گئے. جناب عبد المطلب لیٹے ہوئے ہیں، دادا ہے، اور اللہ کے رسول کو اپنے سر پہ سر ہے، پیار کرے جا رہے. اس کے بعد پورے بچوں کو دیکھ کے جناب، پلیز غور سے سننا، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو. جناب عبد المطلب نے، گرینڈ فادر رسول کے، انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا. پھر اللہ کے رسول کا سن صرف 6-7 ایئرس کا ہے. 6-7 ایئرس اولڈ بوائے، سینے پہ رکھ رہے، سینے پہ سلا رہے، حق کر رہے، لیٹے ہوئے پیار کر رہے. اس وقت کہا، بیٹا اب میں واپس جا رہا ہوں. بیٹا میرا آخری وقت ہے. یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں، تمہارے بابا کے سب بھائی لوگ ہیں. یہ لوگ، تم پلیز جملے غور سے سننا، تم جس کے پاس رہنا چاہتے میرے بعد تم اس کے پاس رہ سکتے.
تمہاری مرضی ہے، پلیز غور سے سنو، تمہاری مرضی ہے، یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں، تمہارے بابا کے بھائی ہیں، تم جس کے پاس رہنا چاہتے ان کے پاس رہو۔ اب دوستو ہمارا عقیدہ کیا، رسول دنیا میں آ کے رسول نہیں بنا، سردار انبیاء ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کو نبوت ملی جب ان کی نبوت کو، ان کی سرداری کو ایکسپٹ کیا، ولایت امیر المومنین اور اللہ کے رسول کی رسالت کو جب ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی۔ اللہ کا رسول نے چاروں طرف دیکھا، پورے اپنے چاچاؤں کو دیکھا، زبردستی نہیں ہے۔ عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس رہو ان کے پاس رہو، اس وقت میں سب سے زیادہ پیسے والا یہ ابو لہب تھا معلوم، چاروں طرف دیکھا، جناب ابو طالب بھی کھڑے ہوئے، جناب حمزہ بھی کھڑے ہوئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کا رسول دوڑتا ہوا جناب ابو طالب کو جا کے حق کر لیا۔ دوستو رسول نہیں گئے، رسالت گئی ہے وہاں پہ، کیا بول رہا میں، رسالت گئی، سردار انبیاء گیا ہے، سارے نبیوں کا سردار گیا ہے، خاتم النبیین گیا ہے، جس کی محبت میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، وہ گیا جا کے اپنے چچا کو حق کر لیا۔ ابو طالب نے ان کو پیار کر لیا، لپٹا لیا۔ لپٹانے کے بعد عبد المطلب نے کہا بیٹا ابو طالب تم جانتے ہو؟ کہا بابا اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ بیٹا اس کی حفاظت کرنا، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، بیٹا تم حفاظت کرنا۔ کہا بابا میں اپنی جان سے، اپنے بچوں کی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا، میں جانتا ہوں۔ انہیں ابو طالب کہہ رہا میں جانتا ہوں۔ وہاں سے پھر لے کے جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد سے اللہ کا رسول جناب ابو طالب کے گھر میں چلے گئے۔ لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کو، چاچی ہے، لیکن ایسا ٹیک کیئر کیا ہے ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے، ایسا ٹیک کیئر کیا ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب بھی دسترخوان پہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب رہتے تھے، دسترخوان پہ کھانا آ گیا، سب بڑے بیٹھے ہوئے، کھانا شروع نہیں کرتے تھے، لقمہ توڑتے نہیں تھے جب تک اللہ کا رسول نہ آ جائے۔ 6-7 سال کا سن، 8 برس کا سن، سرکار آتے وہ پہلے لقمے کو توڑتے، اس کے بعد سب شروع۔ جناب ابو طالب چاچا ہے لیکن پہلے لقمے کو اللہ کا رسول توڑتے تو پھر رزق میں ایسی برکت ہے۔ بالکل اپنے سائے کی طرح رکھا، ایسا رکھا کہ کبھی کوئی ذرا سا بھی، اور اسی انداز سے بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنے اس بھتیجے کا خیال کیا، رسول کا خیال کیا، خیال کر کے اب جب زندگی چلنے لگی، 15 برس کا سن تھا، 15 ایئرس اولڈ بوائے، ابھی مولا کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، مولا دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، وہ پہلا سفر اللہ کے رسول کا، فرسٹ جرنی جب جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے سیریا، واقعہ مشہور ہے اس لیے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، گئے وہاں جانے کے بعد 15 سال یا 16 برس کا سن تھا، سیریا میں ڈیماسکس سے پہلے قافلہ رکا، مکے کا تجارتی قافلہ تھا، بزنس ٹرپ تھی، رکا، بالکل اس کے سامنے ایک عیسائی راہب کا چرچ تھی۔ راہب اس زمانے میں جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، 100 یا 100 برس کا سن تھا، جب قافلہ باہر آ کے رکا ہوا تھا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، چھت پہ گیا، جا کے قافلے کو دیکھا، دیکھ کر اپنے غلاموں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا مکے سے آئے، غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا ان قافلے کے سردار کو بولو کل لنچ ہمارے ساتھ کرنا۔ اس نے جا کے جناب ابو طالب سے کہا جو سردار مکہ ہیں، کہا ٹھیک ہے، لنچ کا وقت، میں وہ شارٹ کر رہا اس کو، لنچ کا وقت آیا، سب چلے گئے، راہب آ کے دسترخوان پہ بیٹھا، پورا کھانا رکھا ہوا ہے، بکرا گوشت ساری چیزیں، راہب آیا، 100 برس کا سن ہے، اس نے آ کے پورے دسترخوان پہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے جناب ابو طالب سے ملاقات ہوئی تھی، سردار ہے، کہا کہ یہ قافلہ آپ لے کر آئے ہیں؟ تو کہا ہاں، تو کہا سب آ گئے؟ تو کہا ہاں، تو کہا نہیں مجھے کچھ کوئی کمی نظر آ رہی ہے، راہب ہے وہ، ایک کمی نظر، یہ دل میں کہنے لگا جس کے لیے میں نے دعوت کی تو وہی تو نظر نہیں آ رہا، کہا اور کوئی چھوٹا؟ تو کہا ہاں میرا بھتیجا ہے، کہا اس کو بلاؤ،
اللہ کے رسول کو بلایا گیا، جناب ابو طالب نے اپنے پہلو میں بٹھایا، جناب ابو طالب نے اپنے بازو بٹھایا، راہب سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ راہب نے غور سے دیکھا اللہ کے رسول کو، غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ بیٹا تم آخری نبی بننے والے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی نئی بات بولو یار، یہ تو پتہ ہے، یہ میرے جملے ہیں۔ اس کے بعد کہا غور سے سننا، اس کے بعد اس راہب نے کہا بیٹا کھانا شروع کرو۔ جناب ابو طالب سے کہا کہ کھانا شروع کرو۔ سردار ہیں، پورے دسترخوان پہ سب انتظار کر رہے کہ اب جناب ابو طالب کھانا شروع کریں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ جناب ابو طالب پلٹے اللہ کے رسول کی طرف اور پلٹ کے کہا بیٹا تم شروع کرو۔ تو اللہ کے رسول ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے تکلف کر رہے ہیں۔ پھر کہا بیٹا شروع کرو۔ راہب نے وہاں سے کہا وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ، تم سٹارٹ کرو گے تو سب کھائیں گے۔ اللہ کا رسول سٹارٹ نہیں کرے۔ پھر راہب نے کہا میں نے دعوت کی ہے، میں نے بلایا ہے لنچ پہ آپ کو، وائی ڈونٹ یو سٹارٹ۔ اب سنو دوستو وہ تاریخی جملہ، اس جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ جب راہب نے کہا جب میں دعوت آپ کو لیے دی آپ سٹارٹ کریں، تو اس وقت 15 سال کا سن ہے، 15-16 years old boy۔ اللہ کے رسول نے ایمان ابو طالب پہ مہر لگا دی، ان سارے لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میری ٹاپک جناب ابو طالب نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ 28 سفر کی مجلس پڑھ، اس وقت اللہ کے رسول نے 15-16 سال کا سن ہے، پلٹ کے کہا راہب سے سنو میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو بغیر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر ایسے مہر لگائی کہ 15 سال تک جو گوشت آپ جناب ابو طالب کے گھر میں کھا رہے تھے وہ بغیر اللہ کا نام لیا ہوا گوشت نہیں تھا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تھا، اس انداز سے ذبح کیا تھا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام آنے سے پہلے حلال گوشت اگر ملتا تھا تو وہ ابو طالب کے گھر میں ملتا تھا، اسلام تھا تو ابو طالب کے گھر میں اسلام تھا، اسلام باہر نہیں تھا، خاندان رسالت میں اسلام تھا۔ بتا دیا کہ میرا چچا کہ ایمان کے بارے میں بات کرتے، اسلام آنے سے پہلے اس کا ایمان اس منزل پہ تھا، جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان کے بارے میں کیا بات کروں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔